अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो या वो परेशानी में गुजर रहा हो, वो बेहतर और अच्छा हो जाए। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएं। बाकायदा तौर पे शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर 37 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। बारिश के इम्कानात इस वक्त सिर्फ 20% है, लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, क्योंकि बादल आसमान पर छाए हुए हैं, हो सकता है कि हमें बारिश भी देखने को मिले। हवा के हवाले से बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। कोशिश करें, अपना ख्याल रखें। अगर धूप निकलती है तो लाजमी तौर पे धूप में जाने से अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेटेड रखें खुद को और डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स लाजमी तौर पे जो है ट्राई करें। आप लोग ठंडे पानी के अंदर कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो आपके फेवरेट्स हैं उनको ऐड करें और पूरा दिन जो है हाइड्रेटेड भी रहें और फ्लेवर को भी इंजॉय करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आजकल पेट की बीमारियां बहुत फैल रही हैं, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक फैल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि एडमिट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप साफ़ सुथरा घर में पका हुआ खाना खाने को तरजीह दें और इसके साथ साथ साफ़ सुथरा पानी पीने को तरजीह दें। कोशिश करें कि पानी को इस्तेमाल करने से पहले एक बार बॉयल कर लें, ताकि किसी भी किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस उसके अंदर मौजूद हैं तो उस हीट की वजह से वो किल हो जाएं और वो आपकी हेल्थ के ऊपर जो है वो मुस्बित असरात डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। आपके अंदर एक्टिंग का स्किल है, आपके अंदर स्केचिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल्स मौजूद हैं तो उसकी जस्ट 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करना होगा आपको उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपका टैलेंट ऑन स्क्रीन दिखा के लोगों तक आपका टैलेंट जो है वो पहुंचाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी सेलिब्रेशंस के हवाले से भी मैं लाजमी तौर पे आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप की बर्थडे सेलिब्रेशंस जब होती हैं तो केक कटिंग सेरेमनी की भी 30 सेकंड की वीडियो जनाब बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वो भी सेलिब्रेशंस जो हैं अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से ऑन स्क्रीन दिखाएंगे, आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाएगा और खुशियों में शामिल होने के साथ साथ आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जाएगा। हमारी तरफ से वेल विशेस भी आपको दी जाएंगी। तो ये तो था जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम आपको बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। टैक्स के हवाले से लाजमी तौर पे यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। टैक्स जो है वो एक मुल्क की तरक्की का राज अगर मैं कहूँ उसमें छुपा होता है तो वो गलत ना होगा, क्योंकि कोई भी मुल्क है उसकी तरक्की के लिए आपको खास तौर पे टैक्स कलेक्शन करनी होती है। अगर हमारे यहाँ बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन तो की जा रही है लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जा रहा। टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा? ये भी कहने में आता है कि लोगों को एतमाद जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, कि टैक्स के पैसे जो जाते हैं ये कहा जाता है कि करप्शन की नज़र हो जाते हैं या ठीक तरह से अवाम के ऊपर नहीं लगाते, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया जाता। इसी वजह से लोग जो है टैक्स से भागते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोझ उन लोगों पे आ जाता है जो कि टैक्स नेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? आने वाले नए साल के लिए एफबीआर की जानिब से क्या टारगेट्स होंगे, उन टारगेट्स को किस तरह से अचीव किया जाएगा, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और कितने नए लोग टैक्स नेट के अंदर लाए जाएंगे, नई एप्लीकेशंस कौन सी होंगी जो कि मुतारफ करवाई जाएंगी, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रफीक साहब जो कि एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर हैं एफबीआर के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ उमैर अजमत भी मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो जनाब आसिफ साहब क्या कहेंगे, नया साल, नए टारगेट्स, किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से मुल्क की तरक्की को, मैशियत को मजबूत किया जाएगा? देखें, ये जो जिस तरह कोई भी आप समझें कि घर का कोई आप घर को अगर अपने सामने रखें तो घर के लिए चलाने के लिए आपको जो जो ज़रूरियात होती हैं, इसी तरह मुल्क किसी को चलाने के लिए भी ज़रूरियात होती हैं। और हमारे यहाँ कमाऊ पुत्र जो है वो एफबीआर है, अगर आप मुल्क की सतह पे लें। एफबीआर और जो आपने पहले अभी बात की इंट्रोडक्शन में कि एफबीआर में और अवाम के दरमियान में या सरकार और अवाम के दरमियान में एक जो डिस्कनेक्ट है या मिसट्रस्ट है, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह आईटी है, आईटी को हम यूज़ कर रहे हैं
ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے، اسے POS کہتے ہیں، پوائنٹ آف سیل. آپ سب جاتے ہیں اسٹوروں کے اوپر، ریٹیل اسٹوروں کے اوپر جاتے ہیں، آپ الفتح پہ جاتے ہیں، آپ بہت سے اسٹوروں پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک انوائس دیتے ہیں. سیل ٹیکس جو ہے اس کو کنزیومر ٹیکس کہا جاتا ہے. ہر کنزیومر جو چیز خرید رہا ہے اگر اس پہ سیل ٹیکس لاگو ہوتا ہے، کھانے پینے کی چند چیزوں کے علاوہ تقریباً سب پہ ہی لاگو ہوتا ہے، وہ ٹیکس کنزیومر نے پے کرنا ہے. اب کنزیومر تو خرید رہے چیزیں اور بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، ٹیکس چارج ہو جاتا ہے. وہ ٹیکس سرکار کو جمع نہیں ہوتا. ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کا پروفٹ ہے. یعنی یہ جو ریسٹورینٹس وغیرہ پہ ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ سب انہیں کی جیب میں؟ جو رسید وہ کچی آپ کو دیتے ہیں وہ ان کی جیب میں جاتا ہے، وہ سرکار کو ٹیکس نہیں آتا. اچھا، اب اس تمام چیزوں کے لیے ہم نے کئی لا میں تبدیلیاں کی. ہم اپنے لوگ بٹھاتے تھے، وہ لوگ 40B اسے سیکشن تھی سیل ٹیکس ایکٹ کی، لوگ ہمارے وہاں جاتے تھے اور وہ بیٹھتے تھے. تو کئی دفعہ یہ پرابلم آ جاتی تھی کہ وہ خود اس کا حصہ بن جاتے تھے اس ایکسرسائز کا. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا، پوری دنیا میں چلتا ہے، اسے پوائنٹ آف سیل سسٹم کہتے ہیں، کہ آپ پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. آپ نے جو اپنی رپورٹنگ میکانزم ہے وہ ہمارے رپورٹنگ میکانزم کے ساتھ سنک کرنا ہے. اب جو انوائس جنریٹ ہوگی، آپ کوئی چیز خریدیں، آپ کپڑے خریدتے ہیں، برانڈ کی آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں، ہر برانڈ والا نیشنل یا انٹرنیشنل اس نے اس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے. جب وہ انٹیگریٹ ہوتا ہے تو ایک انوائس جنریٹ ہوتی ہے. جب آپ خریداری کرتے ہیں اس انوائس کے اوپر ایک QR کوڈ آ جائے گا، وہ آپ اپنے فون کو لیں گے اور QR، ہر اسمارٹ فون اس کو ریڈ کرتا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پیسے FBR کو جمع ہوئے ہیں یا نہیں جمع ہوئے. اچھا، اس کے لیے ہم نے جو بائر ہیں، یعنی جو کنزیومر ہیں، جو اصل سیل ٹیکس پے کرتے ہیں، دکاندار سیل ٹیکس پے نہیں کرتا، کوئی پوری کیو میں نہ فیکٹری والا پے کرتا ہے. سیل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. پے الٹیمیٹلی جس نے اس چیز کو یوز کرنا ہے اس نے پے کرنا ہے، جس نے پرچیز کرنا ہے اس نے پے کرنا ہے. مگر جب ہم یہ اب POS کا کر رہے ہیں، بہت ساری ہم نے ایفرٹس کیے ہیں ٹریڈ باڈیز کے ساتھ، آج بھی چیمبر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، کاروباری حضرات کو، کہ یہ ان پہ کوئی نیا ٹیکس ہے. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک رپورٹنگ میکانزم ہے. ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہمارے پاس ٹیلی فون نہیں تھے، پھر ٹیلی فون آ گئے، تو اب ہماری موومنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ ہے. تو یہ جو POS کا سسٹم ہے، POS انوائسنگ سسٹم اسے کہا جاتا ہے FBR کا، اور یہ ایک نیا ایک انیشیٹو ہے، اور اس کے اوپر ہم پچھلے 2 ہفتوں سے بہت، آپ سمجھیں کہ وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. آصف صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سسٹم تو متعارف کروا دیا، یہ وہی ٹیکس ہوگا جو کہ پہلے سے متعارف کروایا گیا تھا اور ان سے لیا جائے گا؟ جی بالکل ایسے. مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس کے بعد جو مہنگائی بڑھے گی، وہ چیزیں مزید مہنگے کر دیں گے اپنے پروفٹ گیننگ کے لیے، اسے کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں، اب یہ جو سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ایولز کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. یہ نیا ٹیکس تو تھا ہے نہیں، ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹیکس آلریڈی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا یہ آلریڈی ٹیکس ہے. اب اس کا رپورٹنگ میکانزم ہے. اب رپورٹنگ میکانزم سے مہنگائی تو نہیں بڑھنی چاہیے، یہ بڑھ جائے. اگر یہ بڑھ جائے، اب مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے خریدے، آپ نے یہ شرٹس خریدی ہیں، یہ ایک برانڈ کی ہوگی، تو برانڈ کیوں بڑھائے گا؟ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کم ہونی چاہیے قیمت. کیوں کم ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کے لیے جو سیل ٹیکس ہے عام کنزیومر کے لیے 17% ہے سیل ٹیکس. مگر جو بندہ، جو کاروباری پرچون فروش یا یہ کلوتھ سٹورنگ جو بھی ہے، ریٹیل کا جو کام کرتا ہے، ٹیئر 1 ریٹیلر میں فال کرتا ہے، اگر وہ انٹیگریٹ کر لے گا تو اس کو 10% چارج ہوگا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو دکاندار ہے اس کو بھی کم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا؟ بلکہ الٹیمیٹلی جو کنزیومر ہے، جو بائر ہے، اس کو کم ٹیکس جمع کرانا پڑے گا. تو چیزیں سستی ہونی چاہیے. موسٹلی برانڈز کے لیے آئی گیس اویئرنیس کی کمی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے ایکسپلین کیا ابھی، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور اویئرنیس جنریٹ ہوئی ہے. لیکن یوزلی جو پہلے بھی 17% ٹیکس لگایا گیا تھا، اس کے ساتھ 17% برانڈ سٹورز نے اپنا بھی بیچ میں لگا لیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز انفورس کر دیے گئے. اس کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا سکتا؟ وہ نا، میں تھوڑا سا لکھنے کے ساتھ بھی میرا شغف ہے، تو ایک بڑا مشہور شعر ہے اسکول کے دنوں کا، مجھے یاد ہے کہ تیری محفل کا یہ کیسا دستور ہے، تیری محفل کا یہ کیسا دستور ہے، پہلے خود ہی چراغوں کو گل کیا، خود ہی اندھیرا اندھیرا پکارا. یہ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم
ہم یہ جو ہم سارا پروسیس کر رہے ہیں، ایجوکیشن کر رہے ہیں، ٹریڈ باڈی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم یہ بتانے کی انہیں کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ نیا ٹیکس نہیں ہے، یہ آلریڈی ٹیکس ہے. اگر آپ سے کچھ زیادہ مانگتا ہے تو یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں. جب تک عوام یہ بات نہیں پوچھیں گے کہ یہ ٹیکس میرا پے کیا ہوا کہاں جا رہا ہے، تو وہ کاروباری آدمی کے پاس چلا جائے گا، کسی تیسرے بندے کے پاس چلا جائے گا. میں اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ٹیکس یا جس طرح سے کوئی بھی نئی چیز جو ٹیکسز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور یوزلی جو دکاندار ہیں، جو برانڈ نیمز ہیں، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی پرائس ڈال دیتے ہیں، جو انفورس ٹیکس ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور کنزیومر کے لیے اوور آل مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اچھا، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو ٹیکس ہے اور دوسرا مہنگائی ہے. یہ دونوں الگ الگ طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح آصف صاحب نے بات کی ہے کہ دکاندار خریدار سے سیلز ٹیکس وصول کرتا تھا یا کر رہا ہے، مگر اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ وہ ٹیکس، سیلز ٹیکس ایف بی آر کو نہیں جاتا، قومی خزانے میں نہیں جاتا، وہ دکاندار اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے انہوں نے پی او ایس سسٹم جو ہے وہ متعارف کروا دیا، اور بڑی شد و مد کے ساتھ ایف پی آر کی جانب سے اس پہ کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے. اسی ہفتے کے دوران ہمارے شہر کے کچھ بڑے بڑے سٹورز کو سیل بھی کیا گیا، ان کو 10-10 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے. تو مزید جو کیمپین تھی اب وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے. کچھ 700 کے لگ بھگ فیصل آباد ڈویژن میں ایسے بڑے سٹورز ہیں جن کو ایف پی آر نے شوکاز نوٹس کیے، اور 105 بڑے جو سٹورز ہیں ان کو جرمانے بھی عائد کیے ہیں 10-10 لاکھ روپے کے حساب سے، کہ وہ اس نظام کی طرف آئیں، کیونکہ یہ اب پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں کی ضرورت بن چکا ہے کہ ہم ایک مؤثر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. عوام ٹیکس دے رہی ہے مگر وہ اس طریقے سے قومی خزانے تک نہیں پہنچ رہا تھا، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس سسٹم کی، اس ٹیکسیشن کی چوکیداری ہے، جس کی ذمہ داری ایف پی آر کے سپرد ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ میں یا آپ یا پاکستان کا ہر شہری جو اپنی خریداری پہ ٹیکس دیتا ہے تو وہ قومی خزانے میں پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہماری اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہو جاتی، ہم ٹیکسز کے معاملے میں بہتر نہیں ہو سکتے، ہمارا وصولیوں کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جب پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو اس سے ٹیکسز کے نظام میں بہتری آئے گی. اور پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب تک جو انسانی اثر و رسوخ ہے وہ کم نہیں ہوگا، جب تک کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہوں گے جو کہ مہذب دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس وقت تک سسٹم کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. پی او ایس اسی کے لیے ہے کہ کوئی بھی خریدار جب اپنا ٹیکس پے کرے گا، اگر وہ ٹیکسٹائل یا چمڑے سے ریلیٹڈ کوئی چیز خریدے گا تو اس پہ 10% ٹیکس پے کرے گا اگر وہ دکاندار پی او ایس پوائنٹ آف سیل کے ذریعے ایف بی آر سے منسلک ہوا. جیسے ہی وہ 10,000 کی 20,000 کی خریداری کرے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کے کمپیوٹر سے جو اس کی رسید نکلے گی، جسے پکی رسید ہم کہیں گے، اس پر ایک بار کوڈ درج ہوگا. وہ خریدار جو ہوگا وہ بار کوڈ اپنے موبائل فون میں، اس کے اینڈرائڈ موبائل میں جو ٹیکس آسان ایپ یا ای پے کی جو ہوگی ایپ، اس کے ذریعے وہ ویریفائی کر سکے گا کہ آیا کہ اس نے جو ٹیکس دیا ہے وہ واقع ایف پی آر کو پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا. فوری طور پہ اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اگر اس دکاندار کا سسٹم ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ منسلک ہوا تو. اچھا، اس میں ابھی بہت بڑے لوگ، کمیونٹی ایسی ہے، بزنس کمیونٹی، جو یہ نہیں چاہتی کہ چیک اینڈ بیلنس ہو، کیونکہ وہ لوگ وہ 17% یا وہ 10% اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایف بی آر کی جانب بڑا سے جرم ہے نا عمیر کہ آپ گورنمنٹ کے پیسے 17%، اگر کسی نے 10,000 کی شاپنگ کی ہے، 1,700 روپیہ وہ جیب میں ڈال رہا ہے. ٹیکس فراڈ ہے پورا. سر، ہماری بزنس کمیونٹی نے اس چیز کو اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، اور ہمارے یہ کلچر بن چکا ہے. ٹیکس چوری عام طور پہ ہمارے ملک میں اب اتنا بڑا ایشو بزنس کمیونٹی کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور پوری قوم کے ساتھ اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ جب آپ کا ٹیکس چوری ہوگا تو پوری قوم پر اس کے اثرات پڑیں گے.
اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اور ہماری جو پبلک ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایک معاشرے کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. وہ ہر دکاندار سے پوچھیں کہ میں نے ٹیکس پے کیا ہے, وہ کہاں پہ گیا. وہ ہر دکاندار سے وہ رسید حاصل کریں اور اس کے ذریعے ویریفیکیشن کریں کہ اور یہ ان کا بھی قومی فریضہ ہے. اور اس میں ایف بی آر کی جانب سے کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہیں کہ لوگوں کو اس جانب راغب کیا جائے, شہریوں کو بھی, دکانداروں کو بھی. تو اس کے لیے مطلب جہاں پہ 17% جنرل سیل ٹیکس چل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ رعایتیں دی گئی ہیں. جس طرح کپڑے پہ بات کی گئی, ٹیکسٹائل پہ بات کی گئی کہ 10% سیلز ٹیکس گاہک سے وصول کیا جائے گا, تو 7% تک اس کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے. تو اس سے نہ کہ مہنگائی ہونی چاہیے بلکہ چیزیں سستی ہونی چاہیے. اسی طرح ان کی جانب سے یہ بھی اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ہر مہینے کی بنیاد پہ انعامی اسکیم لانچ کی جائے گی. اس میں جو اس ایپ کو استعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو بڑے بڑے جو انعامات ہیں ان سے نوازا جائے گا تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور ایک ٹرینڈ بنتا چلا جائے. دوسری بات جہاں تک رہے گی مہنگائی کی, تو اس میں جو ہمارے دیگر جو سرکاری ادارے ہیں جس میں ضلعی انتظامیہ ہے, یہ صوبائی محکمے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ بھی اپنا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کچھ برانڈ سٹورز یا کچھ دکانداروں کی جانب سے ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک ٹوٹل اماؤنٹ لکھ دی جاتی ہے ایک سوٹ کی, ایک پینٹ شرٹ کی, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 17% جی ایس ٹی بھی اسی میں شامل ہے. حالانکہ وہ اس چیز کے پابند ہیں کہ جو سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ سیپریٹ الگ سے لکھی جائے جہاں پہ ان کا پرائس ٹیگ لگائے, تاکہ وہ, اور جو لوگ اکٹھی لکھتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹیکس چوری ہو گیا, وہ ایف بی آر کے پاس نہیں گیا یا ہمارے قومی خزانے میں نہیں گیا بلکہ وہ دکاندار کی جیب میں چلا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور ایف بی آر کو بھی میں کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پبلک کو بھی اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں, اور اس حوالے سے جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ بھی سیٹنگز کی جائیں تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ایک پاکستانی شہری ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس طرف آئے, اور وہ خریدار جن کو پتہ نہیں ہے آج تک, ہمارے عام شہری جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ پی یو ایس کیا بلا ہے, ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ وہ بھی جب خریداری کے لیے جائیں تو صرف اسی چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں وہ جو پی یو ایس کی رسید ہے وہ دیں, تاکہ ایک تو ہمیں ٹیکس کم دینا پڑے اور دوسرا ہمیں اس بات کی تسلی ہو سکے, تصدیق ہو سکے کہ واقعی ہمارا جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے آپ نے برانڈز کا نام لیا, ان کے ساتھ تو سنک کر لیا جائے گا, لیکن گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی بات کی جائے یا دیگر جگہوں کی بات کی جائے جہاں پہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے گا؟ کیا ان کے بینک اکاؤنٹس سنک کیے ہیں آپ نے اپنے ادارے کے سافٹ ویئر جو ہیں ان کے ساتھ, جس سے آپ کو ٹرانزیکشنز کا یا دیگر چیزوں کا پتہ چل سکے؟ دیکھیں, جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, اب یہ ایک ڈیفرنٹ ہے, یہ پرچون فروشوں کے بارے میں رپورٹنگ سسٹم ہے, 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. پرچون فروشوں کے بارے میں ٹیئر 1 پرچون فروش ایسے جن کی جو دکان ہے اس کا ایریا 1000 اسکوائر فیٹ ہوگا, وہ اس میں شامل ہوں گے. ایسے جو کوئی بھی برانڈ ہے نیشنل یا انٹرنیشنل, اس کا اگر اس کی برانچ ہوگی تو وہ بھی اس میں انٹیگریٹ ہوگا. اگر ایسے لوگ جو اے سی جو مالز ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں, وہ کتنا بھی بڑا سائز ہوگا وہ ہوں گے. اس طرح کی کیٹیگریز ہیں, اسے ٹیئر 1 ریٹیلر کہا جاتا ہے, پرچون فروش, بڑے پرچون فروش. آپ نے بات کی ہے اگر تو شہر کے اندر بھی پرچون فروش بڑے ہیں, اگر اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو ان کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں, ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں, بات چیت ہو گئی ہے, ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جو ریگولر نان کمپلائنٹ تھے 25 سے زیادہ, اگر اس سے زیادہ اسپیس میں نہیں بیٹھے, چاہے وہ ایک پھٹا لگا کے بیٹھا ہے کارخانہ بازار کے اندر اور وہ کروڑوں کا بزنس, جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کپڑے کی بات کر لیں, فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ہے, تو ٹیکسٹائل جدھر سے بنتا ہے وہ رجسٹرڈ لوگ ہوں گے. ہر وہ بندہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے ہم اسے رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کئی کنڈیشنز ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی سیل 1 سال میں اس سے زیادہ بڑھتی ہے تو آپ نے سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا ہے. اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے تو آپ سیل ٹیکس پے کریں گے. تو آپ پھر خود آٹومیٹکلی, ہم ٹیئر 1 کو کہہ رہے ہیں رجسٹرڈ ہو جائیں, ٹیئر 1 کے بغیر بھی لوگ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. جب ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے, جس طرح آپ پہلے عمیر سے بات کر رہے تھے نا کہ یہ میری ایف بی آر کی رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ میں تو نوکری اس لیے کر رہا ہوں, میں نے تو اس پہ پیرا دینا ہی دینا, دس از مائی آفیشیل رسپانسبلٹی. لیکن تمام لوگوں کی یہ قومی فریضہ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پی یو ایس سسٹم لگایا, اگر آپ کپڑا خریدیں گے
تو آپ 10% ٹیکس دیں گے. تو آپ کو فائدہ دیا ہم نے, اس لیے دیا, کوشش کی کہ آپ بھی 10% ان کو لگے گا. اینڈ ایبسولوٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں تاکہ عوام بھی ہماری اویئر ہو سکے اور ہم لوگ اپنا فرض ادا کر سکے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ٹیکس ادا کر کے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ ٹیکسز کے حوالے سے. بہت وقت سے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے ٹیکسز کو لے کر, وہ بن نہیں پایا ہے, یا تو بنا ہوا ہے اور اس پر کام نہیں کیا گیا ہے, اس کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ لوگوں کا یقین نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ ان کی ٹیکسز جو ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. کیا وہ پیسے ان پر دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں یا وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نئی طرح کی کوشش کی جا رہی ہے, نئی پالیسیز, نئی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا جو اعتبار ہے اس کو واپس حاصل کیا جا سکے. ہر پاکستانی شہری کا یہ فرض ہے کہ ہم لوگ ٹیکسز ادا کریں, اپنا فرض ادا کریں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, تاکہ ہم لوگ پروگریس کر سکیں. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے جہاں پر نئے سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور امید کریں گے کہ یہ افیکٹو بھی ہو, امپیکٹ بھی وہ کریٹ کر سکے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے انٹینٹ کیا جا رہا ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, کس طرح سے اور لوگوں کو ٹیکسز کی طرف لانے کی کوشش کری. ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آف کورس پوائنٹ آف سیل سے آپ جہاں سے ٹیکسز کو جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کمیونٹیز کو, بزنس کمیونٹیز کو, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے جو لوگ ہیں, کس طرح سے ان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں یہ جو ٹیکس ہے نا, میں پہلے جو بات کر رہا تھا اس کی کنٹینیوٹی میں بات کروں گا کہ ہماری تو ڈیوٹی ہے, ہم تو اس کے لیے ہمیں تو تنخواہ بھی ملتی ہے. یہ اجتماعی ڈیوٹی بھی ہے, یہ ہماری نیشنل ڈیوٹی بھی ہے, یعنی ایز اے سوسائٹی بھی ہماری ڈیوٹی ہے. کیونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ کنزیومر, سیل ٹیکس تو کنزیومر پے کرتا ہے, اور کنزیومر ہر آدمی ہے. جو بجلی یوز کرتا ہے وہ بھی کنزیومر ہے, جو کپڑے خریدتا ہے وہ بھی کنزیومر ہے. تو سیل ٹیکس تو ہر بندہ پے کر رہا ہے. اسے عام زبان میں کنزیومر ٹیکس کہتے ہیں. اچھا, اب اس کا ٹیکس جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, یعنی سرکار کو جانا چاہیے. یہ اگر ہم رسپانسبلٹی بنا لیں کہ ایف بی آر کا ایک ادارہ ہے جس کے اندر کچھ ہزار لوگ ہیں, لیکن آبادی ہماری 30 کروڑ کے قریب ہے یا اس سے تھوڑی کم ہوگی, تو ہم اگر ایز اے ہول, ایز اے سوسائٹی ذمہ داری لیں کہ ہمارا دیا گیا پیسہ سرکار کو جانا چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے میرا موبائل فون مجھے سڑک پہ روک کے کوئی چھین لے تو میں اسے کہتا ہوں یہ ڈکیٹی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ میرا فون ہے, یہ میری بلونگنگز میں شامل ہے. مگر اگر سرکار کا پیسہ ہے تو وہ ہمارا سب کا پیسہ ہے. تو جو بندہ بھی اس کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی ہمیں ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم شعور کا لیول لوگوں میں یہ بڑھا لیں گے, لوگ کویسچن کریں گے, لوگ تحقیق کریں گے, لوگ بل دیتے ہوئے انوائس کا مطالبہ کریں گے, تو ٹیکسیشن میں کئی فولڈ اضافہ ہو جائے گا. یہ ہماری سب کی کولیکٹیو اجتماعی رسپانسبلٹی. ایک تو یہ بات. آپ نے کہا کیا ہم کر رہے ہیں براڈن ٹیکس بیس میں. نہیں لوگوں کو زیادہ بتایا گیا, ماضی میں نہیں بتایا گیا کہ ٹیکس کیا کرتا ہے, ٹیکس کی اہمیت کیا ہے اور کن کو دینا چاہیے. تو ہمارے عوام میں جو ہماری تاجر برادری ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ٹیکس فراڈ میں ہم نے, ایک صاحب تھے لاہور کے, ان کو ہم نے پکڑ لیا. وہ آئے اور انہوں نے ٹیکس پے کر دیا جو بھی بنتا تھا, اور وہ ملینز میں تھا. ان کو اعتراض یہ تھا کہ مجھے فراڈیا مت کہیں. ایف آئی آر میں تھے, ملزم تھے, حوالات میں رہ کے آئے تھے, لیکن ہی واز وریڈ. یعنی مجھے احساس تب ہوا کہ اس کو تو آئی ٹی آئی نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم یہ شعور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں سٹی 41 کا بہت شکر گزار ہوں. پچھلے 2-3 سالوں میں بہت زیادہ ہماری مدد کی گئی ہے شعور پھیلانے میں. فیصل آباد کے اندر لوگوں کو, میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جو ہمارے ریٹرن فائلر تھے وہ 96,000 تھے, اور اب آج صبح کی فگر جو ہے وہ 2,28,000 ہے. ہم نے ود ان 3 ایئرز, آپ سمجھیں کہ اس کو تقریباً 2 ٹائم پہ چلے یہ کہا جاتا ہے کہ فیصل آباد سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو دینے والا شہر ہے. کیا یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. فیصل آباد میں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہے, تیسرا بڑا شہر ہے. لیکن دیکھیں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹر جو ہے وہ تو ٹیکس, سیل ٹیکس اس کو واپس مل جاتا ہے, کیونکہ سرکار
یہ فلسفی ہے کہ سیل ٹیکس وہ پے نہیں کرے گا کیونکہ اس کے کنزیومر، اس کے گڈ جو ہیں وہ تو باہر چلے گئے، اس کا کنزیومر تو باہر ہے، وہ امریکہ چلے گئے تو امریکہ والے نے سیل ٹیکس پے کرنا ہے، ہم نے نہیں پے کرنا، تو وہ ہم جو یہاں پہ اس نے ان پٹ لیا ہوتا ہے وہ اسے واپس مل جاتا ہے، اور اس پہ 1% انکم ٹیکس ہے۔ تو ہماری فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس میں 31% سے زیادہ جو ویزیبل انڈسٹری ہے اس کی جورسڈکشن فیصل آباد میں نہیں ہے، لاہور میں ہے، ان کا ٹیکس لاہور چلا جاتا ہے یا کراچی چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں سے آگے 40% جو ہماری یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ ایکسپورٹر ہیں، یہ 1% ٹیکس پے کرتے ہیں، اور باقی جو سیل ٹیکس ہے وہ ریفنڈ مل جاتا ہے۔ لیکن فیصل آباد میں پوٹینشیل بہت ہے، ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو نیٹ میں نہیں تھے، ان کو ہم نے نیٹ میں لے کے آنے کی بڑی شدید کوشش کی ہے، ہم نے کمپلسری رجسٹریشن کی ہے، ہم نے لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ براڈننگ ٹیکس بیس کیسے ہو۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس 1000 cc کی گاڑی ہے اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے، گوشوارہ، سالانہ گوشوارہ۔ گوشوارہ جمع کروانے کا مقصد یقیناً نیا ٹیکس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا حساب کتاب فائنینشیل جو آپ نے کمائی کی ہے، جو خرچے کیے ہیں، وہ سال کے بعد آپ دفتر کو دے دیں، ہماری آن لائن سسٹم میں جمع کرا دیں۔ ہر وہ آدمی جو 4000 سے زیادہ بزنس انکم کماتا ہے، ہر دکاندار جو سال کی 4000 سے زیادہ انکم کماتا ہے، اس نے 4 لاکھ اس نے بھی ریٹرن جمع کروانی ہے۔ ہر وہ میری طرح کا سرکاری ملازم جو 6 لاکھ انکم کماتا ہے سالانہ، اس نے بھی ریٹرن جمع کرانی ہے۔ آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے، آپ نے بھی ریٹرن جمع کرانی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، نہیں کچھ کما رہے لیکن آپ پروفیشنل باڈی کے ممبر ہیں، آپ نے بھی ریٹرن جمع کرانی ہے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ لائر ہیں، آپ کسی بھی پروفیشنل باڈی کا حصہ ہیں، آپ نے ریٹرن جمع کروانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکس کمپلائنس۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ گوشوارہ جمع کرانا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں اب ہماری سوسائٹی میں جو ایجوکیشن کا یا آئی ٹی بیسڈ اسکل ہے بہت اچھی ہے، ہم ہر آدمی، میرے ڈیڈ 75 ایئر اولڈ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اینڈرائڈ بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں نہیں کبھی استعمال کیا تھا لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا۔ ہم سب استعمال کرتے ہیں آئی ٹی، لیکن جب ہم ریٹرن فائل کرنے کی بات آتے ہیں تو ہم الجھ جاتے ہیں، ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے یا ہم نے حساب دینا ہے، میں نے اپنی کمائی کی ہے، میں کیوں حساب دوں؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ نہیں کیا کہ ریٹرن جمع کرانا کتنا ضروری ہے۔ سرکار اپنا تمام بجٹ، اپنے خرچے، اپنی انکم اور سوسائٹی کے بارے میں، عوام کے بارے میں جو پلاننگ ہے وہ اس گوشوارے سے کرتی ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ نوکری کرتے ہیں، میں ایک اسکالرشپ پہ UK گیا تو وہاں آپ تصویر بنوائیے کہ جو عام وینڈر سے عام سڑک پہ تھا، اس نے بھی مجھے رسید دی، اس میں ویٹ لکھا ہوا تھا۔ ایسا اچھا ریگولیشن ہے وہاں پہ، اور جو ریگولیشن سوسائٹی میں آتی ہے نا، جو کمپلائنس آتی ہے، وہ ایک ادارے کے کہنے پہ نہیں آتی ہے، FBR کے کہنے پہ نہیں آئے گی۔ FBR ہم نے 25 بند کیے ہیں، یہاں پہ سیل کر دیے ہیں، بڑے بڑے بزنسز بند کیے ہیں، بربا ٹائلز، شوکت فیبرک، خالد ہارڈ ویئر سٹور، بڑے بڑے سٹورز ہیں جو ہم نے نان کمپلائنس کے اوپر ان کو سیل کیا۔ ہمارا مقصد کسی کو سیل کرنا بالکل نہیں ہے، لیکن نان کمپلائنس۔ اب ہوتا یہ کہ جب سوسائٹی میں نان کمپلائنس بہت بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ سارے بزنس بند کر دیں گے؟ اب بزنس بند نہیں کریں گے، آپ شعور پیدا کریں گے۔ تو دس از این اٹمپٹ کہ ہم لوگوں کو یہ میسج دیں کہ ٹیئر 1 میں آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے، آپ پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، آپ کو فوائد حاصل ہے، آپ ہم پہ یقین کریں، آپ اعتماد کریں، آپ ریٹرن فائل کریں۔ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، ہم نے آپ کو میں بتاؤں کہ آج تک یہ 30 سپٹمبر ڈیٹ ہے، اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے 1 جولائی کو اپنا ریٹرن فارم دے دیا۔ پہلے یہ عام طور پہ 1 مہینہ 2 مہینے لیٹ آتا تھا۔ 30 سپٹمبر آخری ڈیٹ ہے ریٹرن فائل کرنے کی۔ ہم نے تمام سرکاری اداروں کو خط لکھے کہ آپ کے یہ لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے پاس ڈیٹے کے حساب سے ایجوکیشن کے اتنے ہیں، ڈاکٹرز اتنے ہیں، ان سے ریٹرن نہیں انفورس کرائیں، ان کو بتائیں کہ ریٹرن نہیں انفورس کرائیں۔ کچھ اداروں نے کہا کہ آپ ہمیں فیسلٹی دیں ٹیکنیکل، ہم نے وہاں پہ ڈیسک بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ ہماری پوری ایفرٹ ہے۔ FBR کے ہمارا آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا سسٹم ہے، ہم وہاں بھی لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں شعور آئے۔ اور آپ کی جو آپ کے ادارے نے یا سارے جو میڈیا کی طرف سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے، یہ میسج اکراس دا بورڈ جاتا ہے۔
ہر بندے تک جاتا ہے, گھر میں بیٹھے ہر ماں بہن تک پہنچتا ہے کہ ٹیکس کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ٹیکس دیں گے تو ہم کویسچن بھی پوچھیں گے. میں ٹیکس پے کرتا ہوں, میں کویسچن پوچھوں گا میرا پیسہ کہاں گیا. ہم کویسچن کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ہم نے تو وہ فرض ہی نہیں ادا کیا ہوتا. اگر کیا ہوتا ہے تو پورا نہیں کیا ہوتا. تو یہ جو براڈن ٹیکس بیس ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے 3 نئے انیشیٹو لیے ہیں. ٹیئر 1 کے لیے POS ہے, ایک ٹریک اینڈ ٹریس ہے. دس از ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ. ٹریک اینڈ ٹریس وہ 5 سیکٹر ہیں جس میں سب سے زیادہ ویژن تھی. مثال کے طور پہ جس کو آپ شوگر, ٹبیکو, اس طرح 5 سیکٹرز میں ٹریک اینڈ ٹریس ہے. وہ مینوفیکچرنگ سے شروع ہوگا, ریٹیلر تک, اینڈ کنزیومر تک جائے گا. اس کے اوپر بڑی لیٹیگیشن ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو کارٹلز کس طرح کام کرتے ہیں, لیکن وہ FBR امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. ٹریک اینڈ ٹریس. ایک ہے POS. یہ نئے ٹیکسیشن نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیسے روکیں گے آپ ویژن کو, یا کیسے ٹیکس فراڈ کو روکیں گے, یا رپورٹنگ کو کیسے بہتر کریں گے, تو دیز آر آل اسٹیپس. براڈن ٹیکس بیس. براڈن ٹیکس بیس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, بینکوں کے اپنے لاز ہیں, وہ ہر اکاؤنٹ ہمیں نہیں دیتے. کوئی ہم انکوائری کریں گے, کوئی ہم آڈٹ کریں گے تو ہم ان سے لے سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر نہیں, آپ کا سسٹم ان کے سسٹم کے ساتھ سنک نہیں اس طرح ڈائریکٹ نہیں ہے کوئی کسی بھی ادارے کے. نہیں, ہوتا یہ ہے کہ ہر لا ہے نا, جیسے ہمارا ڈیٹا آپ نہیں لے سکتے, ٹیکس پیئر کا ڈیٹا ٹیکس پیئر ہی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے سکتا. لا کے اندر دیا گیا. اس طرح تو ہر بندہ ہر کسی کا ڈیٹا اٹھائی پھرے, یا بینکوں کا. اب ہمیں کیا, ہم اگر کہیں کہ جی پاکستان میں 1 ارب بندہ جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں, تو ہم سارے بینک اکاؤنٹس ہمیں مل جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جدھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے, لا ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم ان سے لے سکتے ہیں. اب کسی کی ٹرانزیکشن ذرا اس کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں FBR کو, اس سے زیادہ اگر ہو رہی ہے, ہاں تو آڈٹ میں ہم لیتے ہیں. نہیں, وہ پتہ کیسے چلے گا آپ کو ٹرانزیکشن کا؟ نہیں, اگر تو ہم آڈٹ کریں گے. دیکھیں, آڈٹ کے بغیر اگر وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے, پچھلے دنوں فونز بھی آئے نا کئی شہریوں کو کہ جناب اتنے ملین آپ نے ٹرانزیکشن ہاں, وہ کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں. وہ ایک میکنزم ڈیولپ کیا گیا ہوا ہے. اسٹینڈرڈ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہاں سے ایک STR اسے کہتے ہیں, سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن سسپیشیس ہے. مثال کے طور پہ کیش میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, جمع پیسہ کیش میں ہو رہا ہے اور کسی اور اکاؤنٹ میں تھرو بینکنگ چینل جا رہا ہے, جسے ہم منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ ادارہ بن گیا FBR کے اندر ہی, اینٹی منی لانڈرنگ لا بن گیا ہوا ہے. بڑا اسٹرانگ لا ہے. بہت سے لوگ اس میں آئے, کیونکہ پہلے ایکچولی جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں امپورٹنٹ ہے شعور. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منی لانڈرنگ میں بھی ہم پکڑے جائیں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چوری ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیکس فراڈ. اچھا, یہ جب شعور پیدا ہوتا ہے نا, تو آپ کویسچن پوچھتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں پہ شہر کے اندر بزنسز ہوتے ہیں, جس میں آپ نے پھٹے کا ذکر کیا تھا کہ وہ کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں, وہاں بے نامی اکاؤنٹ تھے, ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ تھے, بلینز کے اکاؤنٹ تھے. ایک کیس میں ہم نے ایک دیکھا, وہ جو پلے دار ہے اس کو انگوٹھا نہیں لگانا آتا. ہم نے بینک مینیجر کو بھی گرفتار کیا, بھائی تم نے کیسے اکاؤنٹ کھول لیا. لیکن یہ تھا سوسائٹی کے اندر. اب بایو میٹرک ہو گیا. ہم سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اب آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو گو ٹو دا نادرا, اور وہاں آپ نے بایو میٹرک کروانی ہے. پھر آپ کا وہ اگر 1 مہینے میں آپ نہیں بایو میٹرک کرواتے تو آپ کا وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. کوئی بندہ کسی اور کی رجسٹریشن نہیں کرا سکتا. ایسے ہی جیسے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو بایو میٹرک ہو گیا. چلیں, اس میں مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا, تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ آصف رفیق موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. جناب, بریک سے پہلے آپ ٹیکسیشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کون سے لاز ہیں, کس طرح سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں اور کن لوگوں پہ کیے جا رہے ہیں. بینک اکاؤنٹس دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری ساری تھی. میں چاہتا ہوں وہی سے کنٹینیو کریں, اور آپ جو اویئرنیس عوام کو دے رہے تھے وہ ذرا مزید بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ٹیکس ان کا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, کہاں سے کیا جا سکتا ہے, اور ٹیکس نیٹ کے اندر کن کن لوگوں کو آنا چاہیے. جی, ہم بات کر رہے تھے ٹیکسیشن کے بارے میں, اور دیکھیں 2 طرح کے ٹیکسز ہیں, ایک انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس. سیل ٹیکس از اے کنزیومر ٹیکس. ایوری کنزیومر, ایوری باڈی از پیئنگ دا سیل ٹیکس. جب وہ اپنا گوشوارہ انکم ٹیکس میں جمع کراتا ہے تو وہ جو دیا گیا سیل ٹیکس ہے نا, وہ اپنے خرچوں میں ڈال لیتا ہے. لوگوں کو یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت سے لوگ جیسے ٹیچر حضرات ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں, تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں ریٹرن فائل کرنے کا.
रिटर्न इज नॉट अ न्यू टैक्स. सेल टैक्स, इनकम टैक्स की रिटर्न नया टैक्स नहीं है, वो एक हिसाब किताब जमा कराने का तरीका है. मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर आप देख लें, कॉलोनीज, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन वो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते. अब जब वो हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता और जनरली फिर वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं. तो ये सारा जो शऊर फैलाने का हमारा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को बताएं कि गोशवारे जमा कराएं. हर बंदा जमा कराए जो लायबल है, आपसे कोई पूछेगा नहीं. हम इतराज करते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं है एफबीआर पे, हमें ट्रस्ट नहीं है एफबीआर पे, हमें सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, हमें शायद अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है. अगर हम ये हर किसी पे जो मिसट्रस्ट है ना, मतलब 3.5 साल 3.25 साल मुझे इस जगह पे हो गए हैं फैसलाबाद में. मैं मार्च 2018 में यहाँ पे आया था. हमने बहुत एफर्ट किया. कई जगह ऐसा होता है कि लोग जनरली सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, ज्यादा वो प्रैक्टिकल, यानी वो एक उसे कहें कि उस पर नहीं अमल करते. ना अकाउंट कोई खोले किसी का, मैं किसी का अकाउंट क्यों खोलूंगा? हम मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट खुलते थे. सारे बिजनेस कम्युनिटी में ये एक रिवाज था. इस रिवाज ने लोगों को बहुत खराब किया. टैक्स फ्रॉड में गरीब लोग पकड़े गए, उनको आइडिया नहीं था कि उनकी अकाउंट्स में कितनी होगी. अभी पिछले दिनों ही उमैर एक स्टोरी कर रहे थे, एक बंदा है उसके नाम पे 600 से ज्यादा मोटरसाइकिल है. भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड क्यों देते हैं? शनाख्ती कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आईडी. मुझसे क्यों मेरा शनाख्ती कार्ड? मैं फोन नहीं किसी को देता, मैं क्यों किसी को शनाख्ती कार्ड दूंगा? हमने जो हमारी जाती आइडेंटिटी की चीजें हैं, उनकी अहमियत और उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको हमने मद्देनजर नहीं रखा. इसी से मनी लॉन्ड्रिंग पैदा हुई कि आपने अपना अकाउंट खोल दिया और किसी ऐसे बंदे के हवाले कर दिया जो आपको 20,000 तनख्वाह देता है. वो आपका उस बिजनेस का ओनर है, आपने 2 साल उसके साथ काम किया, आप छोड़ गए, वो आपका चलता रहा, क्योंकि बैंक वाले जो हैं उन्होंने भी साथ उनके मेल जोल करके वो अकाउंट चलाते रहे. तो मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा बिजनेस हुआ. अब आप देखें, फुट स्टेप पड़े हुए हैं. आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं 25,000 से ज्यादा, तो वो आपसे पूछते हैं कि अपना फोन नंबर भी दें, अपना आईडी कार्ड नंबर भी दें. हम डाटा लेते हैं, पता चल जाता है कि भैया आपने ये पैसे क्यों जमा करवाए. फिर वो परेशानी लोगों को इन जनरल लोगों को आती है. और हमारे भी कोई लोग फरिश्ते तो नहीं है जो हमारे दफ्तर में काम करते हैं, इसी सोसाइटी के लोग हैं, कुछ एक्सप्लॉइट भी करते होंगे. हमें एज ए कॉम इसके बारे में शऊर देने की जरूरत है कि आप अपनी आईडीज लोगों को मत दें, आप लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मत आए. आप किसी का घर अपने नाम पे क्यों लगवाते हैं? क्यों आपके नाम पे कोई घर लगवाएगा? यहां तो खानदान के लोग प्रॉपर्टियां देने से लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं. तो वो जो बंदा आपके नाम पे प्रॉपर्टी लगा रहा है, बेनामी प्रॉपर्टी क्यों लगा रहा है? वो इसलिए लगा रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है. क्या छुपा रहा है? वो टैक्स मनी उसने, हो सकता है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो या वो प्रोसीड ऑफ नॉन टैक्स मनी हो. तो पूरी दुनिया के अंदर ये इसके अंदर लॉ बने हुए हैं. और पाकिस्तान में अब ये 3-4 लॉ, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, बेनामी एक लॉ आ गया है. इसी तरह ये जो सेल टैक्स के हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरू किए हैं, ये सारे एफबीआर के इनिशिएटिव हैं कि इकोनॉमी जो है वो रजिस्टर्ड हो. जैसे हम मिसाल के तौर पे हम जगह खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं. अगर वो रजिस्ट्री कराने की हम कैपेसिटी है तो हम उसको रिपोर्ट करने की क्यों नहीं है? हम रिपोर्ट कर लें. तो जो टैक्सेशन है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एक आप समझें कि डिविडेंड है. इकोनॉमिक एक्टिविटी शहर में बढ़ती है, टैक्स ज्यादा आता है. अब हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी, पिछले 1 साल में एक्सपोर्ट माशाल्लाह बहुत बड़ी शहर की, और एफबीआर ने रिफंड बहुत दिए. अब बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बड़े वो फैल फूल गए, लेकिन जब उनसे आप बात करते हैं, हम पीओएस की मैं आपको बात कर रहा हूं, हम रेगुलर बात कर रहे हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एजुकेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. कल परसों साहब एक आए हमारे पास, किसी ट्रेड बॉडी के साथ थे, और ही वाज टेलिंग अस कि मैंने तो दुकान का साइज छोटा कर लिया. अब उसका मसला क्या था? उसको ट्रस्ट नहीं था, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता था, वो इस सिस्टम की. अब देखें, आपने इसमें तो फ्रॉड किया ही कोई नहीं. आपके पास तो चीजें पड़ी हैं, आप बेच रहे हैं, आपने मशीन आपने लगाई हुई है, हम कह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले. तो उसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है ना. वो कहता है जी मैंने दुकान का साइज छोटा कर लिया, लेकिन नक्शे में तो वो उतनी है, 1200 स्क्वायर फीट है. तो हमने उन्हें कहा कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों दीवारें तोड़ रहे हैं? ये हमारे लिए भी थोड़ी सी ऐसी चीज थी जिसे हमें धचका लगा कि लोगों को शायद उस तरह हमने बताया ही नहीं, एजुकेट ही नहीं किया. उनको हमने बताया कि ये नया टैक्स नहीं है, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. अब इस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में कुछ दुश्वारियां भी आएंगी लोगों की. तो हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे सेक्टर के अंदर हर बंदा रजिस्टर्ड हो, हर मैन्युफैक्चरर जो है वो रजिस्टर्ड है.
हर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, सवाई ये जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके तो फुटप्रिंट हमारे पास हैं। दरमियान में कहीं से डिस्कनेक्ट होता है। अब होता क्या है कि जो भी कोई चीज़ बनती है, लेट्स सपोज कोई चीज़ 1000 की बनती है तो उसके ऊपर 170 रुपए सेल टैक्स है। बिल्कुल। एंड आज आई थिंक हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें स्पेशली टैक्सेस से रिलेटेड हम डिस्कस कर पाए हैं, और लोगों की जो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आई गेस चीज़ें जो है इस तरह से वो अटेम्प्ट करते हैं कि हम बच ही जाएं तो बेहतर रहेगा। उमर, क्या कहेंगे इस हवाले से? अवेयरनेस टेक्निक्स किस तरह की डेवलप की जा सकती हैं? एक तो वर्बली बताया जा सकता है, साथ चेक एंड बैलेंस बैंक्स के थ्रू रखा जा सकता है, उसके अलावा और क्या टेक्निक्स है कि लोगों को अवेयर भी किया जा सके और चेक एंड बैलेंस भी रखा जा सके? जी, इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चेक एंड बैलेंस कि पब्लिक जो टैक्स पे कर रही है उसका चेक एंड बैलेंस हो, और जो नहीं पे कर रहे उसका भी चेक एंड बैलेंस हो। और दूसरी चीज़ जो हम प्रोग्राम के शुरू से कर रहे हैं कि पब्लिक को एजुकेट करना जो है, टैक्स पेयर को एजुकेट करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी है तो उसके साथ जो उनकी ट्रेड बॉडीज़ हैं, वो चाहे फैसलाबाद के चैम्बर्स हैं, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, सनतकारों की तंजीमें हैं, ताजरों की तमाम तंजीमें हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग्स की जाएं। FBR के ऑफिसर्स जो हैं, अभी उसका कुछ सिलसिला शुरू भी किया गया है कि वो वहाँ पे जाके उनके जो अहदेदार हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, मेंबरान हैं, उनको उस पर ब्रीफिंग दें और उस पर टैक्स की अहमियत उनको बताएं। और ये जो नई ऐप्स या नए निज़ाम FBR की जानिब से लाए जा रहे हैं उनके बारे में बताएं कि ये कोई नए टैक्सेशन नहीं है, सिर्फ इस बात को वेरीफाई करने के लिए ये सिस्टम लाए जा रहे हैं कि आपका या अवाम का जो पैसा है वो महफूज हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, अगर कोई देखता है कि कहीं पर टैक्स चोरी की जा रही है, उसको रिपोर्ट करने का क्या कोई तरीका है? बिल्कुल, इस हवाले से FBR की जो वेबसाइट्स हैं और वहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है। वहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी FBR की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। इसी तरह हमारा जो फैसलाबाद का रीजनल टैक्स ऑफिस है, RTO फैसलाबाद है, वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं किसी भी किस्म की, और वहाँ उसके भी जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर कोई शहरी समझता है कि मुझे FBR पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे मुकामी मुलाजमीन पे, अफसरान पे, अब वो PM पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, तो वहाँ से भी फिर FBR को रेफर होगी, तो कम से कम FBR पे एक चेक एंड बैलेंस होगा कि वो उस शिकायत पे मौसर कार्रवाई करने के पाबंद होंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो नज़र है वो इस शिकायत पे होगी। तो ये अच्छा, वैसे मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट देखी थी, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही, FBR का लिखा हुआ था, उसमें लिखा था मेंशन दोज फ्रेंड्स जो आपका टैक्स पे नहीं करते और उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी पोस्ट भी लगाई गई थी FBR की तरफ से? ऐसी थी। इज दैट ट्रू? मैंने देखी है, मुझे आइडिया नहीं कि वो हमारे ट्विटर फैसलाबाद के हैंडल से नहीं है, लेकिन हो सकता है वो मुझे ज्यादा उसकी क्या कहेंगे उमर, इसमें कितनी सदाकत है? वैसे मैंने बड़े उस पे ट्वीट्स भी देखे, फेसबुक पे भी देखा, इंस्टा पे भी देखे कि मेंशन करें आप उन लोगों को। ये देखें, ये तो अभी फिर दोस्तों के साथ गद्दारी होगी कि आप उनके नहीं, ये फिर मुल्क के साथ भी गद्दारी। लेकिन ये हमारा कौमी फरीजा है कि कम्युनिटी में जहां कहीं आपको इल्म हो कि इस तरह के कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नहीं देते या टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं है या हमारा दिया गया टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम अफराद की कंप्लेन करें। क्योंकि जिस तरह आसिफ भाई ने पहले बात की है कि वो आपका अगर कोई पर्सनल चीज़ छिन जाती है तो आप उसके लिए बड़ी तगोदो करते हैं, आपके साथ कोई वारदात हो जाती है तो आप थानों में जाते हैं, कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझें कि ये ना सिर्फ आपके साथ बल्कि पूरी कौम के साथ एक डकैती हो रही है, वारदात हो रही है, तो उसको भी रिपोर्ट उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह आपके साथ जाती या इनफरादी तौर पे होने वाली कोई वारदात या सानेहा है उसके लिए आप परेशान होते हैं, तो इसके लिए भी इसी तरीके से परेशान हो। क्योंकि सिर्फ एक इदारे या दो इदारों के करने से काम नहीं होंगे। गो के माजी में या इस वक्त भी गलतियां इदारों में मौजूद हैं, वहां पे भी मजीद काम की या मजीद डू मोर की जरूरत है। मगर उसके साथ साथ जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे अहसन तरीके से, उस वक्त तक हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर नहीं हो सकेगी। मैं एक दफा रिपीट करना चाहूंगी कि अगर तो आपको लगता है कि कहीं पर टैक्सेस के इश्यू हो रहे हैं या कोई टैक्स फ्रॉड कर रहा है तो आप FBR की वेबसाइट के ऊपर उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि
FBR کے کوئی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فیئر بھی یا جسٹیفائی نہیں کر رہے ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ جا کے گورنمنٹ پورٹل کے اوپر جو پرائم منسٹر تک ڈائریکٹ, اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ گورنمنٹ کی جانب سے بنایا گیا, وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ موجود ہے کہ اگر FBR کا کوئی ملازم, چیئرمین FBR سے لے کے نیچے تک اگر کوئی بھی ملازم آپ کو ہراساں کرتا ہے, آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو ایکسپلوئٹیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ اس وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی داد رسی ہو سکے. اور اب بہت تک سارے کتنے اپلیکیشنز آئی ہیں, اس پہ کوئی ایکشن ہوا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ہی ایک اعلیٰ آفیسر جو گریڈ 20 کے آفیسر ہیں, وہ کہ وہ فیصل آباد سے نہیں تھے لیکن FBR کے گریڈ 20 کے آفیسر تھے, ان کو وفاقی ٹیکس محتسب میں ایک کیس رپورٹ ہوا, انویسٹیگیشنز کی گئی اور ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. بہت اچھی بات ہے جناب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی اور ٹیکس نیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جائے گا. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ہو, اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں زبردست ہیئر اسٹائل اور باڈی کیئر کے لیے, اس کے لیے آپ کو جناح کلونی پرائم ہیئر کلب پہ جانا ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب, کچن کا سیگمنٹ فاطمہ سٹارٹ ہو گیا ہے. حنان, اور ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے تیار کی جائے جو آپ آج لنچ میں بھی تیار کر سکتے ہیں. تو جلدی سے حنان چلتے ہیں, آڈینس کو ویٹ بالکل نہیں کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت ہی اسپیشل شیف UK ہے. السلام علیکم میم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور بتائیں آج کیا بنا کے کھلا رہے ہیں؟ آج میم 2 ڈشیں ہماری, ڈاگا چکن کیوب ہے اور ڈاگا چکن سلائس. یہ کیوب میں نے کی ہوئی ہے, اس کو میرینیشن کی ہوئی ہے. جو سلائس ہے اس کو میرینیشن کریں گے. اس کی میرینیشن یہ تھائی چلی پیسٹ, اس کی سوس ہے. اس کے بعد ½ ٹی اسپون اس میں چکن پاؤڈر ہے, ½ ٹی اسپون بلیک پیپر, ½ ٹی اسپون اس میں سالٹ, کرش چلی ٹی اسپون 1 ہے اور وائٹ پیپر اس میں 1 ٹی اسپون ہے. اور اس میں جو تھائی سوس ہے اس کو اچھی طرح اس میں مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد سحر کوکنگ آئل میں اس کو فرائی کریں گے. فرائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹماٹو پیسٹ سوس ہے موجود ہے اور اس کے بعد ہنی مسٹرڈ سوس ہمارے پاس ہے. یہ جناب سحر کوکنگ آئل میں اسے تیار کیا جائے گا. سحر کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. بلکہ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وائٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے. وائٹامن اے, وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کے حوالے سے بھی کمپرومائز نہ کریں, تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے سحر کوکنگ آئل, تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور کھانے بھی لذیذ بنے. تو شیف بتائیے گا کہ اس کی میرینیشن کتنی دیر کے لیے رکھنی ہے؟ میرینیشن سر چکن 1 گھنٹہ یا ½ گھنٹہ ہو جائے, آپ کو جلدی چاہیے ہوگا. تو وہ چکن میں نے سلائس کیا ہے, اس کو بعد ہم نے فرائی کرنا ہے. تو یہ میں نے ٹیسٹ مس نے ڈال دیا. اس کے بعد جو تھائی سوس ہے وہ اس میں ڈال رہا ہوں 1 کری اسپون ہے, تاکہ اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے. اور ٹیسٹ بھی آلریڈی موجود ہے اور تھائی پیسٹ بھی میں نے اس میں لگا دینا ہے. تھائی پیسٹ جناب لگائی جائے گی. اور چائنیز ڈش ہے ہماری, اس لیے تھائی پیسٹ لازمی استعمال ہوتا ہے اس میں. اور ٹیسٹ جو بنتا ہے وہ تھائی پیسٹ سے ہی بنتا ہے. جی اور کیونکہ یہ اسپیشل ڈیلیکیسی ہے تو اس کے لیے اسپیشل اسپائسز کا استعمال لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے. اب اس کو میرینیٹ کیا جائے گا. جی سر بالکل. اور میرینیٹ جتنی دیر حنان کر رہے ہیں, ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارا ملک پاکستان برابری, ایکوالٹی, عزت, انسانی حقوق کے حوالے سے بات تو کرتا ہے اور یہی ہمارا نعرہ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا سچ میں ایک عام آدمی کو پاکستان میں وہ عزت اور وہ حقوق حاصل ہیں؟ پھر چاہے وہ مرد ہو, پھر چاہے وہ عورت ہو, پھر چاہے وہ ڈفرینٹ کلاسز یا ڈیوائڈز ریلیجنز کے لوگ ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں پر ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے, نہ صرف اپنے رائٹس کے لیے بلکہ ایک
इज्जत के लिए, इंसानी बेसिक हकूक के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर उनको फराहम नहीं किए जाते। आज इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। तो जी वेलकम करते हैं शो के अंदर, हमारे साथ मियां गुलजार अहमद मौजूद हैं जो कि अवामी आवाज मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। एंड ऑफ कोर्स ये इनिशिएटिव बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, स्पेशली इंसानी हकूक के हवाले से और इज्जत के हवाले से। जब हम अवाम की बात करते हैं तो उनको बेसिक इज्जत तक फराहम नहीं की जाती है पाकिस्तान में। मैं चाहती हूं कि आप अपने अल्फाज में इस मूवमेंट के पीछे जो आपका थॉट प्रोसेस है और इस इनिशिएटिव के पीछे जो मोटिवेशन है उस हवाले से बताएं। जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपका यहाँ बुलाने का शुक्रिया। इस थॉट के पीछे जो है ना मुश्किलात हैं। कहीं भी चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, सरकारी दफातर में चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, थाने चले जाएं, अदालत में चले जाएं, मुश्किलात ही हैं। ये इन मुश्किलात को देखते हुए मैंने कहा कि जद्दोजहद शुरू की जाए कि जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। मेरे कुछ दोस्त थे, कहते हैं यार आपने किसी एक इलाके के लिए काम क्यों नहीं किया, आप एक इलाके के लिए शुरू करें। मैंने कहा यार ये तो विजन की बात है, अल्लाह ने मुझे विजन ज़्यादा दिया है तो मैं उसके मुताबिक ही काम करूंगा। तो एक छोटी सी बात है कि आप किसी सरकारी अदारे में जाते हैं तो आपको फाइल के लिए फाइल देते हैं, वो फाइल पड़ी रहती है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाते रहें, आपका वो चुमर निकाल देंगे। ऐसे तो मुल्क नहीं चलते, ऐसे तो कौमें तरक्की नहीं करती। आप किसी भी बिजनेस, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं मार्बल एसोसिएशन गुजरांवाला का चेयरमैन भी हूं। लास्ट ईयर में ऑल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। किसी से भी पूछ लें, इन अदारों की कारकर्दगी जो है मनफी बटा मनफी है। लेकिन यहाँ पे हकूक बहुत सारे लोगों को दिए भी जाते हैं। ये नहीं कि सबके साथ ही ऐसा होता है। चंद एक लोग जो कि जिनके साथ कोई मसला पेश आए तो उनकी वजह से आवाज को बुलंद किया जाता है। अवाम के हवाले से आपने इस पम्फलेट में बात की, आपने बताया कि सरकारी अदारों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे नोटिस भेज दिए जाते हैं और अवाम को जो नोटिस दिए जाते हैं बाज़ औक़ात झूठे भी निकलते हैं। मोस्टली 99%, सॉरी 99% ये आपका कहना गलत, और 99% अगर गलत निकलते हैं तो उस पर चुप ठान ली जाती है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिसने गलत नोटिस भेजा होता है? इसके ऊपर क्या कहेंगे? यही तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि जो बंदा गलत नोटिस भेजता है उसको सजा हो, ताकि ये सिलसिला बंद हो। लोगों को तंग करने का, परेशान करने का, रिश्वत लेने का, खौफजदगी पैदा करने का, इसको बंद होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि कोई सरकारी आदमी, कोई भी सरकारी महकमा है, को किसी आदमी को गलत नोटिस भेजता है तो उसको सजा होनी चाहिए। ये नहीं नजर में, आपकी नजर ये में नहीं है, सॉरी ये नहीं है। आपने कहा सजा होती है, नहीं होती, ये है ही नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं हकूक हैं, कहाँ है हकूक, मुझे बताएं। मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं, मुझे कोई बैठने के लिए नहीं कहता। ये अदारे जो हैं हमें गुलाम समझते हैं अपने, ये गुलाम समझते हैं और हमारे साथ रवैया इनका जो होता है ना वो गुलामों वाला होता है। देखिए हम बात करते हैं यूरोप की, वो उन्होंने तरक्की की, भाई कैसे की, इसको भी तो देखे ना। उन्होंने इस तरह की कि मैं एक अवाम हूं, आप एक अदारा हैं, मेरी नजर में आपकी इज्जत हो, आपकी नजर में मेरी इज्जत हो, इस तरह तरक्की करते कौन। मैं आपके पास को काम लेके आता हूं, आप उसको फौरी करें। यहां काम ही नहीं होता। ये अब मुल्क जो इस हालत में पहुंचा है उसकी वजह क्या है मैं बताता हूं आपको। उसकी वजह यही है कि सरकारी अदारों को जो तौर तरीके हैं, रवैये हैं, वो ठीक नहीं है। अगर ये ठीक हों तो हमारा मुल्क तब्दील हो जाएगा। सरकारी इदारों के हवाले से अगर बात करें, कहाँ पर आपको मसाइल नजर आते हैं, कहाँ पे उनकी कारकर्दगी जो है आपके ख्याल में कहाँ पर वो फॉल बैक कर रही है? देखिए मैंने तो पहले कहा कि इनकी कारकर्दगी मनफी बाई मनफी है। हम कौम का पैसा भी जाया कर रहे हैं और कौम को परेशानी भी दे रहे हैं। अब ये एक बंदे की कारकर्दगी जीरो है, वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय करता है, अच्छी सैलरी भी इंजॉय करता है,
پھر وہ جب ریٹائر ہوتا ہے گریجویٹی بھی لیتا ہے, پھر وہ پینشن بھی لیتا ہے, بھائی کس چیز کے لیے ہے؟ قوم کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی نظر میں آپ ان کو ٹھیک کیسے کریں؟ الٹا اس نے تکلیف دی ہے, قوم کو تکلیف دی ہے. آپ سروے کریں, 99 بلکہ 100% لوگ کہیں گے کہ یہ ادارے بیکار ہیں, ہرڈل پیدا کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں, مزہ لیتے ہیں تکلیف کا. یہ حالات ہے اس ملک میں. ملک ایسے نہیں چل رہا, نہیں چل رہا. ہم ترقی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے کہ جو مجھے ایک ادارے سے سپورٹ چاہیے تھی وہ اس نے دی نہیں ہے, الٹا تکلیف دے رہی ہے, تو میں کیسے ترقی کروں گا؟ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رولز ریگولیشن ٹھیک کیے جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں, آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ آؤٹ آف وے جا کے بھی آپ کا کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ادارہ تو وہ بھی ہے نا, بینک ہے یا کوئی پرائیویٹ آفس ہے, ادھر گورنمنٹ ہے. اور یہ جتنے بھی سرکاری ادارے کے لوگ ہیں, یہ انہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے. یہ جاب جو ہے ان کی پراپرٹی ہے, ان کو پتہ ہے, ہمیں کو پوچھنے والا نہیں. عوام کی آواز جو ہے, آئی فیل لائک کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا پرپز سب سے بڑا یہی ہے کہ عوام کی, عام آدمی کی آواز بن کر جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. سرکاری اداروں کے حوالے سے عوام کیا چاہتی ہے آگے چلتے ہوئے؟ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جائے؟ کس طرح کی تبدیلی سسٹم میں لانے کی خواہش ہے ان کے؟ دیکھیں جی, بیسک میں 5-6 چیزیں بتاتا ہوں, ان سے یہ ادارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کرے گا کون؟ پہلی بات تو یہ ہے, ان کو کرنے والا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ. ہمارے یہ پوائنٹ ہے, اس میں ایک پوائنٹ ہے, یعنی سرکاری اداروں میں تخیری حربے استعمال کرنے والوں کو فوری سزا کا قانون ہے. بھائی میں اگر کچھ چیز لیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا ہوگی تو میں نہیں کروں گا, بہتری آ گئی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں ہر کام کا وقت مقرر کیا جائے. جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بھائی یہ چیز واپس کرنی ہے, ٹائم مقرر ہے, وہ کرے گا. پھر ویب سائٹ ہے, سرکاری اداروں کی نہیں ہے, اس پہ رولز ریگولیشن نہیں ہے. ویب سائٹ بننی چاہیے جس میں رولز ریگولیشن انگلش میں نہیں, اردو میں ہونے چاہیے. انگلش اس لیے یہ سرکاری اداروں میں لکھی جاتی ہے کہ لوگ اندھا بہرا کرنے کے لیے. جب میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تو میں بولوں گا کیا, میں بات کیا کروں گا؟ اس انگلش کو ختم ہونا چاہیے. ان سرکاری اداروں میں سے انگلش کو ختم ہونا چاہیے. جو بھی لکھا جائے, جو بھی قانون بنایا جائے, وہ اردو میں ہونا چاہیے. آپ تنظیم رن کر رہے ہیں عام عوام کو عزت دو کے نام سے. تنظیم مدد کس طرح سے کرے گی ان تمام عام انسانوں کی جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں؟ تنظیم کا مقصد جو ہے نا مدد کرنا ہے. ہاں, مدد اس طرح کریں گے کہ میں ابھی میڈیا پہ آ رہا ہوں, لوگوں میں یہ بات جائے گی, لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے. جب ملیں گے ہم آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارے قوانین ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہے, ان کو دور کیا جائے, یہ قوانین بنائے جائیں, تو پھر انشاءاللہ اس ملک میں بہتری آئے گی. کافی مردوں کی بھی آواز بنے. آپ نے ایک شک کے اندر لکھا ہے کہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت نہ لینی پڑے, یہ بھی قانون بنایا جائے. تو اس پہ تو کافی رسپانس آیا ہوگا آپ کو. کافی لوگ خوش ہوتے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہمارے دین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لی جائے. اس ملک میں یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, اور قانون بنائے جا رہے ہیں اللہ کے قوانین کے خلاف. ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہماری ذلت کی وجہ یہ, آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے وہ ہم مانتے نہیں ہیں, جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ ہم مانتے نہیں ہیں. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ کفار کی. کس لیے؟ پیسوں کے لیے. جبکہ ساری دنیا کا مالک, ہر چیز کا رازق ایک اللہ ہے, اور وہ میرا اللہ ہے.
जब तक हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते। हम मांगते हैं कुफार से, फिर वो क्या करते हैं, हमें कर्ज देते हैं, हमारा खून भी निचोड़ते हैं, हमारी तारीख भी ले जाते हैं बुक्स में से, हमारा दीन भी ले जाते हैं बुक्स में से। तो ये कैसे है, कैसे मुमकिन है कि अल्लाह हमें इज्जत दे? अल्लाह हमें जिल्लत देगा, क्यों हम काम जिल्लत वाले कर रहे हैं, अल्लाह की कही हुई बातों के ऊपर अपनी बातें नाफिज कर रहे हैं। इस तरह हम तरक्की नहीं कर सकते। तंजीम कब से रन कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो कि अब तक जुड़ चुके हैं? तंजीम हमको 2 साल हो गए हैं इसमें हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे साथ ज्वाइंट हैं। तकरीबन 2-3 हज़ार बंदे हैं जो हमारे साथ ज्वाइंट हैं। अभी इससे पहले हम मीडिया में नहीं आए, अभी हम मीडिया में आए हैं, तो इंशाअल्लाह लोग हमारे साथ तब क्योंकि हमारी बात नहीं गई लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक जब बात जाएगी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं कहीं भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वो कहते हैं ये अच्छा काम है यार, होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी बात मेरे लिए नहीं है। इस ब्रोशर में आप पढ़ लें, साबित कर दें कि एक भी बात यार आपके लिए है। ये सारी बातें करोड़ों लोगों के लिए, लोगों की आसानी के लिए। इन पे जो हम कहते हैं कवानीन बनाए जाए, इन पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ बनाने से लोगों की जिंदगी आसान। बहुत कम लोग दूसरों का सोचते हैं आज की दुनिया में, आज के वक्त में। इस तंजीम के पीछे क्या ख्याल था, क्या सोच थी? अवाम की मदद करना, अवाम की आवाज़, क्या कोई ऐसा लम्हा था, कोई मोमेंट थी जहां पे आपने कुछ देखा या कोई सोच, आपका अपना एक्सपीरियंस जिससे आप मोटिवेट हुए इस तरफ आने के लिए? असल में ये जो मसाइल हैं ना, इनको जब मैं इनसे गुजरता रहा हूँ तो एक कर्ब महसूस करता रहा हूँ। उस कर्ब ने कहा कि नहीं, आगे बढ़ो, कुछ लोगों के लिए कुछ करो, 100-200 के लिए नहीं, करोड़ों के लिए करो। तो इस मिशन को हम लेके इसलिए चले हैं क्योंकि अब देखें, थाने में चले जाएं, छोटी सी बात है, मेरे पे झूठा पर्चा हो जाता है, मेरी इंसल्ट हो जाती है रिश्तेदारों में, कारोबारी इलाके में, लोगों में, तो उसका कौन जिम्मेदार है? हम ये कहते हैं। मेरी हाँ एक बात और है कि मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया, घर पे कब्जा हो गया, मैं तो रुसवा हो गया ना, परेशान हो गया, कई साल हम उसमें परेशान रहते हैं। हम ये कहते हैं, उसके लिए कानून ये कहते हैं, अगर कोई बंदा किसी जगह पे कब्जा करता है, उसका जिम्मेदार SHO होना चाहिए, उस इलाके का SHO होना चाहिए कि क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो उसका काम था, वो अदालतों में धक्के नहीं खाए, वो SHO जिम्मेदार हो। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अदालतों में कोई झूठा दावा दायर करता है, उसके लिए कानून होना चाहिए। मैं झूठा दावा दायर करता हूं, मुझे 5 लाख जुर्माना, 5 साल कैद होनी चाहिए, ताकि मैं लोगों को परेशान नहीं करूं। क्यों नहीं ऐसे कानून बनाए जाते जिससे मेरी परेशानी कम हो? ये एक सोच थी, एक फिक्र थी, जिसको लेके हम आगे चले हैं कि इस मुल्क में भी कोई बेहतरी आनी चाहिए, लोगों की हालत बेहतर होनी चाहिए, इनकी परेशानियां कम हो। अब मैं इससे पहले एक जगह बात कर चुका हूं, इसमें एक और पॉइंट है कि स्कूलों में स्टेशनरी सेल नहीं होनी चाहिए। एक चीज बाहर से मुझे 100 रुपए की मिल रही है, वो स्कूल वाला 1000 रुपए की दे रहा है, और मजबूर भी हैं खरीदने को। मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना, तो भाई मिलनी स्कूल से है, लेनी स्कूल से आपने स्टेशनरी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में उतना काम दिया जाए जितना वो हम करके आ सके बच्चा, ना कि वो खोता ना बने, गधा नहीं बने। हम बच्चों को गधा बना रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि मैं एक बच्चे का बाप हूं, मेरी जेब काटी जा रही है, इस जेब को कटने से बचना चाहिए। वो पैसे मेरे पास होंगे, एक तो मैं मेंटली फ्रेश होऊंगा, दूसरा मैं कहीं और लगा सकूंगा। जब तक आप मेंटली तौर पे फ्रेश नहीं होंगे ना, आपका लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं होगा, आपकी सोच अच्छी नहीं होगी। सोच को अच्छी करने के लिए जरूरी है सबसे पहले हालात को ठीक। जब हालात ठीक होंगे, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है।
ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमेशा कहता है जी ये फलां है ढमकां है, ये गलत बात है। इतने गंदे माहौल में हम रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। खराबी क्या है? माहौल की खराबी है। माहौल ठीक होगा ये सब अच्छे होंगे, क्यों नहीं अच्छे होंगे? माहौल कैसे ठीक किया जाए? ये सारी बातें हमने इसमें यही लिखी हैं, इससे माहौल भी ठीक होगा, रूल्स रेगुलेशन ठीक होंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा ना। देखिए मैं आपके ऊपर झूठा पर्चा नहीं करवाऊंगा तो माहौल तो ठीक हो गया ना। मैं आपके ऊपर झूठा दावा नहीं दायर करूंगा आपकी जमीन के लिए या कोई भी चीज लूटने के लिए, आपको लूटने के लिए, ठीक हो गया ना, एक प्रोटेक्शन मिल गई। इसी तरह माहौल ठीक होगा ना, जब हर चीज अपनी जगह ठीक होगी तो माहौल ठीक हो गया। जब ठीक नहीं होगी तो माहौल गलत होगा। मैं यहां से यूरोप चला जाता हूं, वहां बिल्कुल ठीक हूं, भाई क्या हो गया मैं ठीक हो गया हूं, वहां का माहौल ठीक है। यहां क्या है, यहां माहौल ठीक नहीं है, मैं मुझे वैसे करना पड़ता है। अगर मैं वैसे नहीं करूं तो मैं नहीं चल सकता, मैं चल नहीं पाता, ये मेरी मजबूरी है, मेरी अच्छाई भी दब गई है। जब माहौल अच्छा होगा इंशाल्लाह ये दुनिया कौम पे टॉप करेगी, ये मेरी बात लिख के रख स्टूडेंट्स का आज आपने प्रॉबेबली दिल जीत लिया होगा स्टूडेंट्स का, स्पेशली क्योंकि शायद स्टूडेंट्स सच में बर्डन फील करते हैं, वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो बर्डन फील करते हैं। तलबा के हवाले से और क्या तब्दीलियां, क्योंकि तलबा स्टूडेंट्स जो हैं वो ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, जी बिल्कुल, उनके हवाले से और क्या चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि तब्दील की जाए? तलबा के हवाले से हम ये कहते हैं कि इनको टेक्निकल, देखें मैं पढ़ता कुछ रहता हूं, करता आगे कुछ हूं जाके, इनको विजन दिया जाए कि बेटा आपने ये करना है, इनमें से सिलेक्ट करें, पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि मैंने करना क्या है। ऐसे ही आप इतनी पढ़ाई करते जाते हैं, फिर आगे वो छोटी सी एक जॉब कर लेते हैं, जाना कहां तक गए कहां। इनको विजन देना चाहिए, इनको क्लैरिटी हो कि आप इस काम से आगे बढ़ सकते हैं, बेहतरी आ सकती है आप तो। और फिर ये देखें प्राइवेट कॉलेज हैं, इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं जिसकी मिसाल कम हो सकती है। भाई गवर्नमेंट किधर है? हम कॉलेजों की जो एजुकेशन है वो 100% ठीक क्यों नहीं करते? आप सैलरी भी दे रहे हैं उनको, सहूलतें भी दे रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है? जीरो। उनको ठीक करें, वो बच्चों को सही पढ़ाएं। अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में सही पढ़ेगा तो मुझे प्राइवेट में पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? फिर हम क्या कर रहे हैं? क्लासें पैदा कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल की क्लास पैदा कर रहे हैं, एक प्राइवेट स्कूल की क्लास पैदा कर रहे हैं। और वो क्या सोचेगा? उसका माइंडसेट क्या होगा? मैं इससे बेहतर हूं। ये खराबी है, हम एक और खराबी की तरफ जा रहे हैं। जब मैं ये कहता हूं मैं इससे बेहतर हूं तो मेरे में बड़ाई आएगी, मैं उसको हकीर जानूंगा। ये एक और सेटबैक है। प्राइवेट स्कूल होने नहीं चाहिए, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज होने नहीं चाहिए। इश्यूज तो बहुत सारे आपने बताए और हो सकता है वो एग्जिस्ट भी कर रहे हो हमारे यहाँ। अब मसला ये, इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा मसाइल के हल को? आपका क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? अगर वो नहीं उस तरह से बात मानते जैसे आप कह रहे हैं तो आगे आपकी तंजीम किस तरह से अपनी इस काविश को लेके चलेगी? देखिए इंशाल्लाह ना मानने वाली बात नहीं होती, सिर्फ क्या होता है हम मिल जाएं। जब हम मिल जाते हैं ना तो हर कोई आपकी बात मानता है। और नजायज बात नहीं है, कोई नजायज बात नहीं है हमारी, सब जायज बातें हैं जो हर तबके के फिक्र के लोगों के लिए बेहतरी की बात है। हमने कोई ये डिमांड तो नहीं करे कि हमें को माहौल बना दें या हमें को ये कर दें, वो हम तो कहते हैं इनको बेहतर करें। जब हम मिल जाएंगे, मिल के आवाज उठाएंगे तो ये सब कुछ होगा। अब देखें ना, मैंने पिछले दिन मेरे क्लिप भी चल रहा था, पाकिस्तानी अवाम को इज्जत दो, थानों में, अदालतों में, सरकारी इदारों में।
اور میں نے گزارش کی تھی آرمی چیف سے, اپوزیشن سے, آرمی چیف سے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, ہر بندہ اپنے لیے قوانین بنا رہا ہے. آرمی چیف صاحب نے نہیں اپنے لیے بنوایا قانون. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. خیر اپنی مدت نہیں ایسی بات ہے نا, انہوں نے اپنی مدت ملازمت کو بڑھانے کے لیے اس کا اصل میں نہیں, ایسے یہ بات غلط ہے. اصل میں ہمیں جو ہے نا عوام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. عوام کے مسائل آپ جو بتا رہے تھے کہ قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے, اس کی لیجسلیشن تو کرنی ہے نا آپ کے ایم پی ایم این ایز نے اسمبلی میں بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے اگر ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, آپ نے کیا اب تک کسی ایم پی ایم این ایز کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے؟ کوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے؟ کوئی گورنمنٹ نمائندوں کے ساتھ آپ بیٹھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا ایم پی ایم این ہے وہ بھی اپنے لیے قوانین بنا رہے ہیں. آرمی چیف صاحب کے لیے بھی قوانین بنا ہے نا. اصل میں عام ہمیں سول لوگوں کو یہاں پر بات کی جائے تو میرا خیال بہتر ہوگا. ریکویسٹ کر رہے ہیں نا, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں میرے بھائی, ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان معاملات میں ہیلپ کی جائے, جس سے کروڑوں لوگوں کی بہتری ہے. بھائی جو لوگ اپنے لیے قوانین بنا رہے ہیں, آپ کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں جی ہوئی ہے. کن لوگوں کے ساتھ ہوئی؟ کوئی وزراء کے ساتھ جنہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے, جو آپ نے ان سے مسائل کے ساتھ پیپر پکڑ کر رکھ لیا, ٹھیک ہے جی کریں گے, That's it. اس کے بعد آپ نے کوئی فالو اپ نہیں لیا؟ کوئی فالو اپ. کوئی پروٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں پروٹیسٹ اس میں نہیں کوئی ضرورت ہوتی. کسی کو آپ بات ہی کریں گے, ہم کیا ان کے گھر میں جا کے بیٹھے ہیں ان کو پروٹیسٹ کریں, کیا کریں گے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ابھی میں نے کلپ بنایا ہے, کچھ چینلوں پہ لگایا ہے, اس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے وزیر اعظم سے, اپوزیشن سے, آرمی چیف سے کہ ہماری گزارشات پہ یہ قوانین بنائیں جن سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو. ینگسٹرز کی طرف سے آپ کو کس طرح کا ریسپانس مل رہا ہے؟ جو آج کے نوجوان نسل ہے ان کی طرف سے کیسا ریسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں الحمدللہ ہر بندے نے ریسپانس کہتا ہے یار یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہر بندے کی تکلیف ہے نا, کسی ایک کی نہیں ہے, ہر شعبے کے بندے کی تکلیف ہے, تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے نا, اس کے لیے ہم آئے. بالکل. اب تک کتنے نوجوان آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے؟ ہمیں کچھ بتائیے گا کہ آگے لاہے عمل کیا ہوگا آپ کا. آپ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کو کیا ذمہ داریاں سونپی جائیں گی, کس طرح سے عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جائے؟ اس کے لیے ہم یہ ہے نا, دو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو کہتے ہیں ممبرشپ کریں, لوگوں کے ساتھ ملائیں ان کو, تاکہ ہم اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے جب اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. اب جو لوگ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی تنظیمی امور کے حوالے سے جڑنا چاہتے ہیں, منسلک ہونا چاہتے ہیں, وہ آپ سے رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ فیس بک پہ ہماری عوامی آواز موومنٹ بنیا ہوا ہے, فیس بک پہ عوامی آواز موومنٹ پیج پہ جائیں تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. کانٹیکٹس بھی ہوں گے؟ ہاں کانٹیکٹس بھی ہیں, اس میں ہمارا فارم بھی ہے جس میں آپ فل کر کے ہمارا ممبر بن سکتے ہیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, بہت اچھی چیز ہے. اب یہ بھی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب تک کتنے ممبرز بن چکے ہیں آپ کی تنظیم کے اندر؟ تقریباً 3,500 بن چکے ہیں ہمارے. 3,500. اور اس میں خواتین بھی ہیں, شانہ بشانہ ہو کے کام کر رہی ہیں. خواتین کے لیے ایک بات اور ہے, ہم نے ایک بات اور بھی اٹھا رہے ہیں کہ حق مہر ادا نہیں کیا جاتا. ارے کیا خواتین کو حق مہر جو ہے کم سے کم 20,000 ہونا چاہیے. ہم لاکھوں روپیہ شادی پہ لگا دیتے ہیں, ایک حق مہر کے لیے مر جاتے ہیں. 2,000 3,000 شرع, وہ بھائی کیا شرع ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر ہے. ہم وہی 500 1,000 2,000 دے رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. خواتین کے اور کون کون سے حقوق ہیں جس کے لیے؟ اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو ملازمت ٹائم ہے, ریٹائرمنٹ ٹائم ہے, وہ 60 سال نہیں ہونا چاہیے, عمر 50 سال ہونا چاہیے. اس کو 10 سال کم کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ جنگ نوجوان ہے اس کو جاب ملے, اس کے لیے جاب بنے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ 50 سے اوپر جاتے ہیں نا, آپ کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے, آپ میں تلخی آ جاتی ہے, تو آپ قوم کے ساتھ تلخی کریں گے. تلخی میں کیا ڈیلیور کریں گے آپ؟ یعنی کہ ہماری سب لوگوں کے دل میں کائنڈنیس ہونا ضروری ہے, ہمدردی ہونا ضروری ہے. بالکل, آپ ہمدردی سے پیش آئیں گے, اس کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوگی, اچھائی پیدا ہوگی, وہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کرے گا. جب آپ ہمدردی نہیں کریں گے
تو دل سے میرے اندر آپ کے لیے رسپیکٹ تو نہیں پیدا ہوگی. تو جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں، رویہ نہیں رکھیں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسکولوں کے اندر بھی یہ چیز اگر بچپن سے بچوں کو سکھائی جائے کہ وہ ہمدردی سے پیش آئیں، اپنے ٹیچرز کو، اپنے والدین کو ایز این ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں، جو اسکول کی بات ہے، بدقسمتی ہے ہمارے ادھر ایک پوائنٹ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اسکولوں میں سے یلو ڈے، پنک ڈے ختم ہونے چاہیے. یہ بھی عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے. بچہ جو اس دن جاتا ہے، اس نے وہ کپڑے پہننے ہیں، مختلف قسم کے نئے پہننے ہیں، پڑتے ہیں، وہ بوجھ ہے عوام کے اوپر. پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، 1% بھی فائدہ نہیں ہے. دیکھا دیکھی کی دوڑ ہے یہ، جس میں سب بھاگ رہے ہیں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ختم ہونا چاہیے. یلو پیلو ڈے روزانہ کی بنیاد پر ایک پیریڈ ہونا چاہیے، تربیتی پیریڈ، جس سے بچے کی تربیت ہو، جس سے بچے کو فائدہ ہو، جس کے والدین کو فائدہ ہو، جس کے معاشرے کو فائدہ ہو. اور تربیت کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، کیونکہ میرے نبی سے بہتر کوئی تربیت نہیں کرنے والا. بے شک. دینی تعلیمات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بچوں کو نصاب کے اندر کس طرح سے شمولیت اختیار کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، دینی نصاب میں جو ہے نا، ایک تو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائی کے کیا ہیں، دوست کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، لوگوں کے کیا ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے یہ کھانا پڑا ہے، ہم 3 لوگ ہیں، میں آپ کا حصہ یہاں سے نہیں کھاؤں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کھانا کھانا، آپ دونوں کا نہیں کھا لینا. تو یہ تربیت کرتا ہے ہمارا دین. استاد کی کیا عزت ہے، محلے دار کی کیا ہے، رشتہ داروں کی کیا، ہاں باپ کے دوست کی کیا عزت ہے. اس میں بھی اسلام رائے دیتا ہے کہ باپ کی دوست، اگر آپ کے باپ کا دوست ہے، آپ نے اس کی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنی ہے. اگر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کی بھی کرنی ہے. تو یہ دین تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پہ بچے کی تربیت نہ کرتا ہو، بلکہ انسانوں کی نہ کرتا ہو. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو تربیت سے بچوں کی تربیت کی جائے، تاکہ وہ ایک اچھے انسان ہوں گے. بہت معاشرے میں بہتری آ جائے گی، لوگوں میں بہتری آئے گی. بڑوں کے لیے بھی تربیت ہونی چاہیے. میڈیا پہ، میڈیا کے ذریعے بڑوں کی تربیت ہو کہ بھائی ایسے اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہے، اس طرح فائدہ ہے. ایڈ چلے لیکن اس میں تربیتی عنصر ہونا چاہیے. یہ ایڈ، 1-2 ایڈ، پتہ نہیں کون سا کوئی پروڈکٹ تھی، اس میں بڑی اچھی ایڈ تھی، ان کی تربیت کرتے تھے بچوں کی. اس طرح کی جو ایڈ ہونی چاہیے. بڑوں کو بھی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تربیت، یعنی کہ ایسی چیزیں جن سے ایجوکیٹ ہو سکیں لوگ، اور سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں ان میں ہم ڈیفینیٹلی بہتری لا سکیں. اور آج مجھے لگتا ہے ہم نے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ڈسکس کی ہیں، اسپیشلی جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کے حوالے سے، جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں شو میں جوائن کیا، اور بہت ہی خوبصورت انیشیٹو ہے آپ کا. آل دا بیسٹ بھی کہیں گے، اور امید کریں گے کہ جو بھی آپ کے سیٹ گولز ہیں آپ ان کو لازمی طور پہ اچیو کر سکیں. اسی کے ساتھ حنان ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جناب حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرشی صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے ہمیں آپ کی بہت پرواہ ہے، کرشی کو بھی ہمیشہ سے اپنی آڈینس کی بہت پرواہ رہی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی کامن ڈیزیزز، جو عام طور پہ پائی جانے والی بیماریاں، ان کا حل اور کس طرح سے اس سے نجات جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ اس سیگمنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج ہم ناک کی جھلی کی سوزش کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور حکیم اکبر صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، تو ویلکم کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کو. حکیم صاحب، ناک کی جھلی کی سوزش کے حوالے سے سب سے پہلے تعارف کروائیے گا کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے. کسی خاص چیز کو برداشت کرنے کے لیے قوت مدافعت کی کمزوری الرجی کہلاتی ہے، اور یہ کئی قسم سے ہو سکتی ہے، جس میں ڈسٹ، پولن، پیٹ، لیٹس، مولڈ، ڈرگ، پرفیوم الرجی. تو حکیم صاحب، الرجک رائنائٹس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بریف کر سکیں ہماری آڈینس کو کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے. یہ بنیادی طور پر ناک کی جھلی ہوتی ہے، اس کی سوزش کو کہتے ہیں، اور یہ ایک عام مرض ہے جو موسم کی تبدیلی سے ریلیٹڈ ہے. کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، اس کے مریضوں میں یکدم بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں مریض کو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. عموماً درختوں کے پھولوں اور گھاس کے پولن سے
یہ زیادہ ناک کی جھلی کو متاثر کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈسٹ، دھواں، پرفیوم، ایسی چیزیں بھی ناک کی جھلی کو متاثر کرتی ہیں. ناک کی جھلی کی سوزش کی اقسام کتنی ہیں؟ یہ عموماً 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کو ہم سیزنل الرجی کہتے ہیں، دوسرے کو پرینل کہتے ہیں. یعنی جو سیزنل ہوتی ہے اس کا تعلق موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے، اور جو پرینل ہوتی ہے یہ تقریباً 1 سال بعد، جس مریض کو 1 دفعہ ہو جائے اس کو تقریباً سال بعد بار بار ہوتی ہے، اٹھ کر آتی ہے، اور یہ اس کی خاص علامت ہوتی ہے کہ تقریباً ہر سال یہ الرجی سے ہوتی ہے. حکیم صاحب، اگر ہم بات کریں ناک کی جھلی کی سوزش کے حوالے سے، تو اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ ناک کی جھلی کی سوزش کے کچھ اسباب ہیں جو 3 طرح سے ہیں: آؤٹ ڈور، انڈور اور اریٹیٹس. آؤٹ ڈور میں پولن جو کہ گھاس، درختوں کے پھولوں سے، اور مولڈ سپورس اس میں شامل ہیں. جبکہ انڈور الرجی میں پالتو جانوروں کے بال، ان کی ڈسٹ اور ان کے بریک ذرات شامل ہیں. اور اریٹیٹ میں ہر وہ چیز جو ناک کی جھلی کو اریٹیٹ کرے، جیسے سگریٹ کا دھواں، پرفیوم اور اس طرح کی دیگر کئی چیزیں شامل ہیں. حکیم صاحب، ناک کی جھلی کی سوزش یا الرجی کی علامات کیا ہوں گی؟ اس میں مریض کو بار بار چھینکیں آتی ہیں، ناک کا بہنا، ناک میں خارش، آنکھوں میں خارش اور آنکھوں کا ایک طرح سے سوج جانا، سوزش والی ہو جانا، ناک کے نتنوں میں خارش جیسی علامت پیدا ہونا، حتیٰ کہ آنکھوں کے ارد گرد سیاہ ہلکے نمایاں ہو جاتے ہیں، گلے کی خراش، خشک کھانسی، سر درد، تھکن اور بخار جیسی کیفیات یہ اس کی علامات میں شامل ہیں. اس کے علاوہ کیا آنکھوں کے ارد گرد سیاہ ہلکے بن جانا بھی اس کی علامت ہے؟ جی بالکل، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن جاتے ہیں تھکن کی وجہ سے، کیونکہ مریض بار بار چھینکتا ہے، بے آرام جاتا ہے، تو آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ وہ کون سے عناصر یا عوامل ہیں جو الرجی کا باعث بن سکتے ہیں؟ کمزور قوت مدافعت، غیر معیاری خوراک، حفظان صحت کے اصولوں سے دوری، جدید لائف سٹائل، یہ چیزیں خاص طور پر اس کا باعث بنتی ہیں. موسم کی تبدیلی اور موسم کی گرمی اور سردی بھی اسی میں شامل ہے. الرجی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے حکیم صاحب؟ اپنی خوراک کو معیاری خوراک کرنا چاہیے کہ اچھی خوراک کھائیں، چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں، ماسک استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے. اپنے کھانوں میں سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں، براہ راست دھوپ اور مٹی والی جگہ سے بچیں، گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے تمام کپڑے صاف ستھرے رکھیں، اپنا پہناوا. ان تمام چیزوں سے جو کہ ڈسٹ کی صورت میں آتی ہے الرجی ہو سکتی ہے، ان سے بچا جائے. بالکل حکیم صاحب. اس کے علاوہ کیا کرشی کی کوئی ایسی ادویات ہیں جو کہ الرجی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کرشی کی بہت سی ادویات ہیں، لیکن الرجی کیپسول اس کے لیے انتہائی مفید ہیں. یہ کیپسول قوت مدافعت بھی بڑھاتے ہیں، اور ہر طرح کی الرجی کے لیے، سیزنل الرجی کے لیے، پرینل الرجی کے لیے یہ یکساں مفید ہیں. اور خاص طور پر یہ کہ ان کا کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. پولن الرجی کے لیے بھی ویسے مفید ہیں جیسا کہ ڈسٹ الرجی کے لیے، سیزنل الرجی کے، ہر طرح کی الرجی کے لیے یہ انتہائی مفید ہیں. الرجی کیپسول کی خصوصیات کے حوالے سے بتائیے. وہ کہ یہ ہر قسم کی الرجی کے لیے مفید ہیں، لیکن یہ مرض کے ساتھ ساتھ مریض کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں. یہ اس کی ایک اضافی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی سے ہونے والے اثرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. تو حکیم صاحب، بہترین نتائج کے لیے الرجی کا ترکیب استعمال کیا ہونا چاہیے؟ بہترین نتائج کے لیے الرجی کیپسول ایک صبح ایک شام پانی کے ساتھ استعمال کریں. حکیم صاحب، الرجی میں اور دیگر کون سی معاون ادویات ہے جو کہ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اطریف الاسکوفوبوس، اطریف الکشنیز اور الرجیکس انتہائی مفید چیزیں ہیں. اگر ان کیپسولوں کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کی جائیں تو بہت مفید ثابت ہوں گی. بالکل حکیم صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی اگر ہم دوائی کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کرشی کی ساری ادویات
गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से पैकेज की जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप उसके बारे में थोड़ा तफसील से बता सकें। हम जिस तरह अपने रोजमर्रा के काम में नफासत, शाइस्तगी यानी उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा और खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह अद्वियात साजी में इंटरनेशनल तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है। कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते, कुछ तरीके, इनकी पैकिंग के लिए बहुत अच्छी मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है। इसकी पैकिंग के लिए बहुत अच्छी मशीनरी इस्तेमाल की है। इसकी पैकिंग, इसकी खरीदारी, इसकी स्टॉक, हर मरले पर एक टेस्ट रखा है, क्वालिटी टेस्ट रखा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ये सारी चीज़ें इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा हकीम साहब, करशी की मसनूआत अगर किसी ने हासिल करनी हो तो उनकी तफसीलात क्या होंगी? करशी मसनूआत हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं। ताहम अगर हम ऑनलाइन मंगवाना चाहें, इसके लिए करशी की वेबसाइट www.karshihealthshop.com विजिट करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हकीम अकबर साहब, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बड़े मुफीद मशवरों से हमें आगाह किया और इससे हम भी और हमारी ऑडियंस भी मुस्तफीद हुई होगी। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।